अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में जारी सियासी बहरान टल गया है या महज इसने एक नई करवट ली है, इसका फैसला आने वाले चंद दिन की सियासी सूरत हाल वाज़ेह कर देगी। आज पंजाब असेंबली में नए स्पीकर के इंतखाब का अमल शुरू हो चुका है। इसके अलावा डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर राय शुमारी भी होगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के इंतखाब के बाद बज़ाहिर तो लग ये रहा है कि PTI और काफ लीग का इत्तेहाद अपना स्पीकर मुंतखब करा लेगा, जिसके लिए PTI के सिब्तैन खान नामजद हैं। लेकिन चूंकि स्पीकर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होता है, इसीलिए नून लीग किसी अपसेट की निशानदही कर रही है। क्या वाकई पंजाब में अपसेट होगा, और अगर ऐसा होता है तो पंजाब में जारी सियासी बहरान किस नहज पर जाएगा? इसके अलावा हुकूमत ने कौमी असम्बली में 11 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए और आज इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई कर दिया है इनको। इस हिकमत अमली का फ़ायदा क्या होगा? क्या अब इन 11 सीटों पर ज़िमनी इंतखाब होगा या अब सिर्फ आम इंतखाब ही होगा? शेख रशीद जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा PTI के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस पर हुकूमत दबाव डालने की कोशिश कर रही है। फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी का इस केस पर क्या असर होगा? मरियम नवाज ने फैसला जल्द न सुनाने की सूरत में इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देने का इंदिया भी दिया है। एक ही चीज महफूज है पाकिस्तान में, वो फॉरेन फंडिंग का फैसला है। 8 साल से इसमें ताखीर हो रही है, झूठ पर झूठ बोला जाता रहा। $7.5 मिलियन की ममनुआ फंडिंग ली, 350 इंटरनेशनल कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली। मैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कौम के सामने जल्द अज जल्द लाने का मुतालबा करती हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करती हूँ कि जो खुफिया अकाउंट्स इसने आज तक खुफिया रखे हुए वो कौम के सामने लाए जाएं। अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ECB के सामने धरना देंगे। इसी मुकदमे में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फैसले की ताखीर के लिए हरबे और मालूमात को खुफिया रखने की बातें करती थी, इसी जमात के चेयरमैन और उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान इस मुकदमे के बारे में क्या कहते थे, जरा देखिए। बड़ा शुक्रगुजार हूँ इस ऑपोजिशन का कि इन्होंने ये केस उठाया है। मैं चाहता हूँ कि अब सबके सामने आए हैं कि तहरीक इंसाफ की फंड रेजिंग किधर से आई और ये मौलाना फजल रहमान की किधर से आई और ये 2 पार्टीज की किधर से आई। सबका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इन्होंने कैसा पैसा इकट्ठा किया ये बताएं। हमारे पास 40,000 नाम है जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। इनका मुझे पता है इन्होंने कैसा पैसा इकट्ठा किया। फॉरेन फंडिंग तो इनको पता है कौन सी है, इनको पता है, मुझे भी पता है। मैं बता नहीं सकता क्योंकि हमारे उनसे ताल्लुकात है मुल्कों से, जो मुल्क पैसे इनको देते रहे हैं। हुकूमत की मुद्दत पर भी कयास आराइयां हो रही हैं। इस दौरान एक दिलचस्प पेशरफ्त ये भी हुई कि काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन और जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा को ओहदों से बरतरफ कर दिया, जिस पर चौधरी शुजात फैमिली का यह कहना है कि काफ लीग में कोई सेंट्रल वर्किंग कमेटी वजूद ही नहीं रखती। उन्होंने काफ लीग के सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास को मुलाजमीन का इज्तिमा करार दिया है। इन्हीं तमाम निकात पर मौज़ूआत पर बात करेंगे। प्रोग्राम में जो मेहमान हमारे साथ होंगे, अकबर एस बाबर साहब को लेंगे पटिशनर फॉरेन फंडिंग केस में PTI इमरान खान के सामने, डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब PTI के रहनुमा प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। मगर आगाज़ करेंगे मुस्लिम लीग काफ के तारिक बशीर चीमा साहब से, जानने की कोशिश करेंगे कि मामला दरअसल है क्या। इस पूरी सूरत हाल में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो हमें सबसे ज़्यादा डैमेज जिस जगह नज़र आता है वो मुस्लिम लीग काफ है, जहां सियासी नुकसान सबसे पहले और बड़ा अयां होकर सामने आ गया है। तारिक बशीर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, इस वक्त मुस्लिम लीग काफ पंजाब की वजारत आला रखती है, मुबारकबाद कबूल करेंगे? जी सर, इस वक्त मुस्लिम लीग काफ पंजाब की वजारत आला रखती है, मुबारकबाद कबूल करेंगे? जी, मुबारकबाद। चौधरी परवेज इलाही साहब को मुबारक दें। हम तो परवेज इलाही साहब की जात से देखें, हमें कतन कोई इख्तलाफ नहीं। हमें इख्तलाफ है तो इमरान खान की जात से है, जिसने इस मुल्क को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मोरालिटी वाइज बिल्कुल तबाही के धाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पता नहीं क्या लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। ये पॉलिटिकल लीडर्स का काम नहीं होता, लेकिन बाहर उनको शौक है ये करने का, वो कर रहे हैं। तो बाकी मुबारकबाद भी कोई परवेज इलाही साहब की, मतलब हमें तो एक पार्टी से हैं, एक पार्टी में हम रहे हैं सारी जिंदगी, तो खुशी वाली बात है। लेकिन जिस रास्ते से वो चीफ मिनिस्टर बने हैं उस रास्ते पर चौधरी शुजात हुसैन साहब को इतराज था, है,
اور میرے خیال میں رہے گا. سر کیا آپ ابھی بھی مسلم لیگ قاف میں گزشتہ روز کی خبر جو آج تمام اخباروں میں چھپی ہے آپ کو چودھری شجاعت؟ بالکل عائشہ جی، ہم مسلم لیگ قاف میں ہیں. مسلم لیگ قاف سے نکالے جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. عہدوں سے ہٹائے جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. کامل علی آغا شریف آدمی ہے، وہ پنجاب کا سیکٹری ہے. وہ کس حیثیت میں، مجھے آپ یہ بتائیں، کس حیثیت میں ایک آدمی مجلس عاملہ کا اجلاس بلا رہے ہیں جس میں چاروں صوبائی صدور، جس میں چاروں صوبوں کی مرکزی وہ جو عہدیداران ہیں، مرکزی مجلس عاملہ پوری مسلم لیگ کی، گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر، یہ سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر، اور نوٹس دینا پڑتا ہے 14 دن کا نوٹس دینا پڑتا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یا جنرل کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے. ہاں کوئی بہت ارجنٹ نیچر کا کام ہو تو پریزیڈنٹ از آتھورائزڈ کہ وہ فوری طور پر ایک اجلاس بلا لے. یہاں پر تو پریزیڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے، پریزیڈنٹ کے علم میں کچھ نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائے ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب کو ملنے کے لیے. وہ وہاں پر بیٹھے رہے، وہ لامحالہ وہ دونوں لیڈرز نے اپنی کوئی ڈسکشن کی ہوگی، جو بھی ان کی ڈسکشن ہوئی ہوگی وہ میرے خیال میں پسند نہیں آئی. آنن فانن وہ ادھر سے وہ کلپ چلے ہیں، ادھر سے یہ کلپ چل پڑا جی، ہو جن کو عہدوں سے فارغ کر دیا گیا. اور دیکھیں جو پارٹی کا بانی ہے، جس نے پارٹی کی بنیاد رکھی، جس نے آج کے دن تک پارٹی چلائی اور چلا رہا ہے، اس کو کہا ہے کہ اس کی صحت جو ہے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. آج سے 3 دن پہلے جب گجرات میں اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے اس وقت تو وہ بالکل صحت مند تھے. آج سے 3 دن پہلے جب وہ ایک دوسرے سے میٹنگز کر رہے تھے تو بالکل صحت مند تھے. جب وہ چودھری شجاعت سے بیان دلوا رہے تھے کہ جناب پرویز الہی ہمارا کینڈیڈیٹ ہے، اختلاف صرف اس نقطے پر ہے. چودھری شجاعت صاحب نے اب بھی کہا ہے کہ پرویز الہی میرا کینڈیڈیٹ تھا، ہے اور رہے گا، لیکن مسلم لیگ قاف کا کینڈیڈیٹ، اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ بنے گا تو آئی ول اپوز ہم. سر 10 دن کا وقت دیا ہے، یہ جو کل اجلاس ہوا وہ کہہ رہے ہیں 10 دن بعد نیا انتخاب ہوگا. چودھری شجاعت صاحب کی صحت کو وجہ بنا کے وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں کیری آن کر سکتے. چلیں اب وہ دیکھیں نا، جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی دماغی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ان کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. اب جب شرم کا گھاٹا ہو جائے نا، جب شرم کا گھاٹا ہو جائے، یہ چودھری ظہور الہی شہید کی اولاد ہیں، ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی جس طریقے سے یہ بیہیو کر رہے ہیں. This is no way. اور سر چودھری صاحب تو سب کو مل رہے ہیں، آج خالد مقبول صدیقی کو ملے ہیں، زرداری صاحب کو ملے ہیں 2 دن پہلے. مجھے واللہ باخدا عائشہ یہ آدھی زبان سے کہے نا، آدھی زبان سے، تو میں استعفیٰ دے کے سائڈ پہ ہو جاؤں، اس لیے کہ میں تو محنت کرنے والا آدمی ہوں. اگر ان کو نہیں منظور کہ میں پارٹی کے لیے محنت کروں، انہوں نے کام کرنے کا موقع نہیں دینا تو مجھے کیا اعتراض ہے. لیکن مجھے ہٹانا جہاں پر بہت آسان ہے، وہاں پر چودھری شجاعت حسین کو عہدے سے ہٹانا تقریباً ناممکن ہے. ٹل دی ٹائم کہ جنرل کونسل کا اجلاس ہو، ٹل دی ٹائم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو، ٹل دی ٹائم چاروں صوبے اور گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے صدور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں، وہ عدم اعتماد کا اظہار کریں. چیمہ صاحب تو سٹیٹس کیا ہوگا آگے اگر وہ 10 دن بعد ایک انتخاب کرتے ہیں؟ آج شجاعت صاحب کے پاس کیا لیگل ایکشن موجود ہے؟ وہ کس طریقے سے چیزوں کو روک سکتے ہیں یا وہ برقرار رہیں گے سربراہ؟ نہیں، وہ برقرار رہیں گے سربراہ جی. ان کی سربراہی کو کوئی چیلنج نہیں ہے اور نہ ہوگا. وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ 20 نمبر، یہ 2 نمبر کاروائی بھی نہیں ہے، یہ 20 نمبر کاروائی ہے. سو آپ لوگوں کی کوئی اسٹریٹجی ہے اس کے خلاف؟ اور there is no strategy. چودھری شجاعت اور آپ کو every strategy, we have so many strategies عائشہ جی. اور یہ we will just wait for a day or two and you will see how many strategies come up. اور یہ دیکھو اس طرح ہو نہیں سکتا نا all of a sudden. آپ کی کل شام کی اس میٹنگ کے بعد شجاعت صاحب سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، ان کا مزاج موڈ کیسا تھا؟ پوچھیں کہ کون سے ممبرز شامل ہوئے ہیں کل کی میٹنگ میں. ممبرز کو جو نوٹسز بھیجے گئے وہ کدھر ہیں؟ وہ ان میں سے جن کا نام دیا جا رہا ہے ان میں سے 5-6 کے تو ہم نے ویڈیو کلپس لے لی ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں اس بات کا. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ایک جو اور خبر رپورٹ ہوئی قاف لیگ کے اس اقدام سے پہلے، کامل علی آغا نے قاف لیگ میں آپ کو سازشی قرار دیا. قاف لیگ اور چودھری برادران کے الگ. میں تو پچھلے 18 سال سے ان کے ساتھ ہوں، 12 سال اپوزیشن کے میں نے گزارے ہیں. میں نے تو بہت سازشیں کی ہوں گی. یہ چودھری پرویز الہی صاحب کی ذات جانتی ہوگی یا چودھری شجاعت حسین صاحب کی ذات جانتی ہوگی کہ میں کتنا بڑا سازشی ہوں، میں نے کتنی سازش کی ہے. فرق صرف اتنا ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ایک غلط فیصلہ ہوا ہے. وہ شخص جو انتہائی نالائق ہے، انتہائی بدعنوان ہے، جس کو مسلط کیا گیا اس ملک کے اوپر، وہ جو ان کا نام سننے کو تیار نہیں تھا،
वो जिसने ये रट लगाई रखी 3.5 साल के मैं मुनस इलाही को वजीर इसलिए नहीं बनाऊंगा कि वो करप्ट है, उसके ऊपर नैब के पर्चे हैं, उसने 20 मैसेजेस भेजे चौधरी शुजात साहब को कि आप सालिक को वजीर बनवा ले, मैं मुनस को वजीर नहीं बनाऊंगा। फिर हमें पैगाम भेजा गया कि खुदा के लिए इससे वजारत ना मांगो, ये तो आपकी शक्ल देखने का रवादार नहीं। आज हम कह रहे हैं कि हम उसके लिए खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। देखिए, ये मैं इस हद तक जाना नहीं चाहता, ये किस दिन आमने सामने डिबेट हुई तो ये मतलब इस तरह की चीफ मिनिस्टर। चीमा साहब, ये आपकी गुफ्तगू में बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि हम जिस तरह इसको मीडिया में परसीव कर रहे हैं, एक तो इख्तलाफ ये भी सामने आता है कि आया इख्तलाफ, अभी जैसे आपने कहा कि कोई इख्तलाफ नहीं शुजात साहब का परवेज इलाही वजीर आला हो, वजह सिर्फ ये कि इमरान खान के नॉमिनी ना हो। एक इख्तलाफ ये आता है कि आने वाली जनरेशन में इख्तलाफ है कि मोनिस इलाही। पूरी मुस्लिम लीग नून आई थी, उन्होंने बाद जमात आकर चीफ मिनिस्ट्री ऑफर की, हमने कबूल की, हमने वो दावत कबूल की। मियां नवाज शरीफ साहब से बात हुई, इसहाक डार साहब से बात हुई, वो दावत हमने कबूल की, एक दूसरे को मुबारकबादें दी, खाना हुआ चौधरी शुजात साहब के घर पे इस्लामाबाद। उसके बाद अगले दिन पता नहीं आनन फानन क्या हुआ है कि बनी गाला चले गए, मुनस साहब अपने वालिद साहब को लेके, कोई होगी कोई वजह होगी। सर एक राय ये सामने आती है कि मोनिस इलाही और सालिक हुसैन एक अगली नस्ल की बात होती है, आपके इल्म में मुस्लिम लीग नून को लेकर भी ऐसी बातें होती हैं कि फ्यूचर जनरेशन जो है। ऐसी कतई कोई बात नहीं है। देखें, चौधरी परवेज इलाही साहब इंतहाई वफादार, इंतहाई समझदार आदमी है। चौधरी शुजात हुसैन साहब, ये नहीं हो सकता कि बच्चों के कहने पर लगकर पार्टी तबाह कर दी जाए। बच्चों के कहने पर लगकर, देखो बात है आयशा जी, ठीक है, पार्टी पे हक होता है पार्टी लीडर्स का, पार्टी के बानी अरकान का, लेकिन जिन लोगों ने जिंदगी वक्त की हो पार्टी के लिए, मुझे 18 साल हो गया इनके साथ, मुझे जाते हुए इन्होंने ये बताना भी गवारा नहीं किया कि हम जब मैं नेगोशिएट कर रहा था उनके साथ, नून लीग के साथ, बाकियों के साथ, तो इन्होंने एक दफा मुझे नहीं कहा कि भाई हमारा तो प्लान ही डिफरेंट है, हमने तो डिफरेंट प्लान कर रहे हैं, हम तो अपनी कीमत बढ़वा रहे हैं ताकि जब कीमत बढ़ जाएगी तो फिर इमरान खान हमें चीफ मिनिस्ट्री ऑफर कर देगा। व्हाट वाज दिस? चीमा साहब, आप कह रहे हैं 18 साल इनके साथ हो गए, तो फिर आप तो इन सबको, जब ये बच्चे होंगे मोनिस और सालिक, तब से तमाम मामला जानते हैं। अभी आपने कहा कि मोनिस इलाही को मिनिस्ट्री देने को तैयार नहीं थे और हमें इनडायरेक्ट पैगाम आती मिले। एक मिनट आयशा जी, आप खुद जर्नलिस्ट हो, क्या आपको नहीं पता इस बात का? सर मुझे पता है, मैं सवाल रख रही हूँ आपसे कि फिर क्या ऐसा मामला बना कि मोनिस इलाही साहब, जिनको इमरान खान वजारत देने को तैयार नहीं थे, वही मोनिस इलाही साहब इमरान खान साहब के बगैर चलने को तैयार नहीं। इमरान खान साहब कहाँ कामयाब हुए और कहाँ मोनिस इलाही साहब अपने खानदान से अलग हुए? दे सकते हैं जी, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ सर, इसी पे तो आपकी राय ले रही हूँ कि आप कैसे जज कर रहे हैं इस सिचुएशन को जो काफ लीग पे गुजर रही है। आयशा जी, नारे लगाने वाले लोग हैं, लीडर होते हैं ना, हम जैसे लोग होते हैं, कई तारिक चीमे इनको भी मिल जाएंगे, कई तारिक चीमे और लोगों को भी मिल जाएंगे। हम लोग तो वो क्लास हैं जिन्होंने। सर आप बड़ा स्मार्टली मेरा सवाल इधर उधर कर रहे हैं और दरअसल सिचुएशन नहीं बताना चाह रहे कि खुद चौधरी खानदान के अंदर चल क्या रहा है, इतनी एक्सट्रीम पर एक दूसरे की खानदान के अंदर क्या चलना है, मुझे आप पूछे क्या पूछना चाह रही हैं? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि मोनिस इलाही और परवेज इलाही ने क्या तय कर लिया है कि उनकी सियासत पीटीआई के साथ, चौधरी शुजात सालिक हुसैन की सियासत मुस्लिम लीग नून के साथ है मुस्तकबिल में? नहीं, देखिए जी, ये दोनों जवाब जो है ना, या मोनिस इलाही साहब दे सकते हैं या चौधरी शुजात हुसैन साहब दे सकें। हमें कम से कम इन चीजों का नहीं पता, ना हमें किसी ने इस्तेमाल में लिया है कि पीटीआई के साथ किसने जाना है या नून लीग के साथ किसने जाना है। आई डोंट नो। अगर काफ लीग का अंजाम यही होना था कि आधी पार्टी मर्ज होनी थी पीटीआई में और आधी पार्टी मर्ज होनी थी नून लीग में, तो ये पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी? सर आपकी राय में काफ लीग अपना वजूद बरकरार रख पाएगी? इंशाअल्लाह दुआ कीजिए, अल्लाह ताला खैर। आप अगला इलेक्शन किस जमात से लड़ेंगे? मैं मुस्लिम लीग काफ से लड़ूंगा जी। मुस्लिम लीग काफ का वजूद हुआ तो मैं उससे लड़ूंगा, प्लीज। ये अगर ना हुआ तो अगर ना हुआ तो मैं कहां से पैदा करूंगा? तो सर फिर इलेक्शन तो लड़ेंगे, आप सियासतदान हैं, आपको तो वैसे ही जमात ने निकाल दिया फिलहाल। ये तो बहुत बात की बात है ना कि एक चीज अभी जिंदा है, हयात है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, पूरे पाकिस्तान की सियासत का महवर है काफ लीग, आप उसको जिंदा ही दरगोर कर रही हो कि अगर परवेज इलाही आपको बुलाएंगे तो आप चले जाएंगे, शामिल हो जाएंगे और हुकूमती इत्तेहाद छोड़ सकते हैं उनके लिए? किनके लिए? परवेज इलाही साहब के लिए? नहीं, परवेज इलाही साहब के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ अगर वो इमरान खान को छोड़ दे। अच्छा, शर्त इमरान खान को छोड़ना है तो आप परवेज इलाही साहब के साथ होंगे? अच्छा, आप वो छोड़ दे, हमसे जान की कुर्बानी मांगे, वो भी देने को तैयार है। सर आप इस वक्त हुकूमत का हिस्सा हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए हुकूमत इस वक्त इतने नलायक और इतने बदउनवान आदमी की सपोर्ट नहीं कर सकता। जिनके साथ आप बैठे हैं वहां पर आपको लाइकी नजर आ रही है? क्या हुकूमत चला लेंगे? यहाँ पर ये हमारी
बदकिस्मती है ना हम जैसे लोगों की। 3.5 साल में पूछे चौधरी परवेज इलाही साहब से, शुजात साहब से कि कितनी दफा मैंने मिन्नत की कि मुझे रिजाइन करने दें, आई डोंट वांट टू सिट इन हिज कैबिनेट फॉर ए सिंगल मोर मिनट, लेकिन मुझे सख्ती से रोक दिया गया कि खबरदार आपने ये हरकत नहीं करनी। सो परवेज इलाही साहब हयात है, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी करे, वो मजीद कामयाबियां वो समेटे, लेकिन इस तरह नहीं होता। इस तरह नहीं होता कि आप ऑल ऑफ ए सडन ये कह दें कि ये साजिश है, ये कह दें कि इसने हमारी फैमिली में बंटवारा डाला है, इसने डिवीजन की है, फलाने ने डॉलर मांगे हैं, फलाने ने। किसकी बेइज्जती कर रहे हो? अपनी बेइज्जती कर रहे हो। किसके पेट पर से कपड़ा उठा रहे हो? अपने पेट पर से कपड़ा उठा रहे हो। ये दरारें दूर हो जाएंगी? हाँ जी, ये देखें जी, ये तो यही जानते हैं जी, इनका फैमिली मैटर है। अच्छा सर, मुझे एक बात आखिर में कह दीजिएगा, जो हुकूमत इस वक्त बैठी है, गुज़िश्ता रोज एक मुश्तरका फैसला दे दिया गया कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या अंदर खाते हुकूमत यकसू है कि अगला टाइम मुकम्मल करना है पार्लियामान का, या अभी कंफ्यूजन है और मुनक़सिम है कबल अज़ वक्त इंतखाब लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल में ये प्राइम मिनिस्टर साहब का, पार्लियामेंट्री पार्टी का, एलाइड पार्टीज का सबका फैसला है कि टाइम पूरा करेगी गवर्नमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक बशीर चीमा साहब वक्त देने के लिए, GNN से बात के लिए अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि मौजूद हैं हर वक्त चौधरी खानदान के साथ, परवेज इलाही साहब के साथ, लेकिन माइनस इमरान खान। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब होंगे और आगे हमारे साथ अकबर एस बाबर साहब भी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली मजमूई तौर पर जो सवाल उनकी तरफ उठ रहे हैं उस पर क्या है। इस ब्रेक के बाद 14 नवंबर 2014 को PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर की जानिब से इलेक्शन कमीशन में ये केस दायर किया गया था, जिसकी 8 साल तवील समात में PTI ने 30 मरतबा इल्तिवा मांगा और PTI ने 6 मरतबा केस के नाकाबिले समात होने या इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार से बाहर होने की दरखास्तें की। इलेक्शन कमीशन ने 21 बार PTI को दस्तावेजात और माली रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की। फंडिंग केस के लिए PTI ने 9 वकील तब्दील किए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने PTI फंडिंग की जाँच पड़ताल के लिए मार्च 2018 में स्क्रूटनी कमेटी कायम की। स्क्रूटनी कमेटी ने 4 जनवरी 2022 को हतमी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराई। स्क्रूटनी कमेटी ने PTI बैंक स्टेटमेंट से मुतालिक स्टेट बैंक के जरिए हासिल 8 वॉल्यूम्स को खुफिया रखा और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 8 वॉल्यूम्स अकबर एस बाबर के हवाले किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने इलेक्शन कमीशन को दी गई दस्तावेजात में 31 करोड़ रुपए की रकम जाहिर नहीं की। स्क्रूटनी कमेटी ने अमरीका और दूसरे ममालिक से फंडिंग की तफसीलात से मुतालिक सवालनामा PTI को दिया, मगर वाज़ेह जवाब न दिया गया। PTI की जानिब से गैर मुल्की अकाउंट्स तक रसाई नहीं दी गई। PTI ने स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर जवाब में 11 अकाउंट से इजहार लाताल्लुक़ी किया और कहा ये गैर कानूनी तौर पर खोले गए हैं। ये अकाउंट्स असद कैसर, शाह फरमान, इमरान इस्माइल, महमूदुर रशीद, अहद रशीद, समर अली खान, सीमा ज़िया, नजीब हारून, जहांगीर रहमान, खालिद मसूद, नईमुल हक और जफरुल्लाह खटक ने खोले। PTI के अकाउंट्स की मुकम्मल जांच पड़ताल के लिए स्क्रूटनी कमेटी मार्च 2018 में तश्कील दी गई थी, लेकिन इसे अपनी रिपोर्ट ECP को पेश करने में करीबन 4 साल लगे, जो दिसंबर 2021 में जमा कराई गई थी। अलबत्ता इस रिपोर्ट में चंद दस्तावेजात को खुफिया रखा गया था और रिपोर्ट के साथ मंजर आम पर नहीं लाया गया था, जिसके बाद 19 जनवरी 2022 को इलेक्शन कमीशन ने तमाम खुफिया दस्तावेजात मंजर आम पर लाने का हुक्म दिया था। 14 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुकदमे का फैसला 1 महीने में करने का हुक्म दे दिया था, जिसे तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिया था और उनकी इंट्रा कोर्ट अपील पर 30 रोज में फैसला करने के अदालती हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया था। 21 जून 2022 को इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 8 साल बाद मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया। तहरीक इंसाफ का इस पर यह मौक़िफ़ है कि उन्होंने बैरून ममालिक से जितने भी फंड्स इकट्ठे किए हैं वो कानून के मुताबिक हैं और इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया भर में उनकी जमात के 40,000 से ज्यादा डोनर्स हैं जो उनकी जमात को चंदा देते हैं। उनके बकौल इन तमाम डोनर्स की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के हवाले की जा चुकी है, जबकि ये मौक़िफ़ भी PTI की जानिब से सामने आया है कि तमाम जमातों के फॉरेन फंडिंग केस के फैसले एक साथ किए जाएं। फॉरेन फंडिंग केस कहा जाए या ममनुआ फंडिंग का केस, इस मुतालिक इसका पस मंजर क्या है, ये आपने जाना। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में सियासत किस ढप पर करना चाहती है? जल्द इंतखाब का मुतालबा है तो क्या आया किसी से बातचीत हो रही है या सिर्फ मुतालबे की हद तक है? अकबर एस बाबर साहब को आगे जाकर शामिल करेंगे। इफ्तिखार दुरानी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगी। फंडिंग केस पर आने से पहले थोड़ा सा ये मामला कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंतखाब और इंतखाब कह रही है। शेख रशीद साहब ने कहा कि अक्टूबर में इलेक्शन के हवाले से मामला तय पा चुके हैं। क्या PTI पसे पर्दा किसी से मुज़ाकरात कर रही है? क्या मामला तय हो रहे हैं?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پی ٹی آئی کے بالکل مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن عوام کے ساتھ. جب عمران خان جو ہے 9 اپریل کو باہر نکلے ڈائری لے کے اکیلے پرائم منسٹر آفس سے تو عوام ان کے پیچھے کھڑی ہوئی اور عوام نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ پرائم منسٹر ہم نے عمران خان کو بنانا ہے. اب صرف عمران خان یہ نعرہ ہے عوام کا اور عوام نے فیصلہ کیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت کو ہم نہیں مانتے. اگر آپ دیکھیں ہم نے تقریباً کوئی 65 کے قریب کالز دی ہیں اس تاریخ سے اور 65 دفعہ ہی دنیا میں پاکستان میں اور دنیا بھر میں مختلف جگہ پہ بیرون ملک پاکستانی اور اندرون ملک پاکستانی عمران خان کے لیے باہر آئے اور انہوں نے سپورٹ کیا کہ ہم امپورٹڈ رجیم کو نہیں مانتے. اب یہ اگر آپ دیکھ لیں جو کہ یہ پرسوں کا ان کا یوم تشکر کی کال تھی وہ تقریباً 28-29 شہروں میں براہ راست دیکھی بھی جا رہی تھی اور دکھائی بھی جا رہی تھی. تو عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ نیکسٹ لیول پہ اور عوام ان کے پیچھے کھڑی ہے. عوام ان کو مسترد کر چکی ہے اور ایکچولی جمہوریت تو ہے ہی جمہور عوام ہے. عوام نے فیصلہ کر لیا ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ہر گزرتے دن میں یہ جو ہے اور مشکلات میں جائیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. مگر درانی صاحب پی ڈی ایم نے تو بھی گزشتہ روز اعلان کیا ہے کہ کوئی قبل از وقت انتخاب نہیں ہو رہا ہے, حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور وہ کہہ رہے ہیں یکسو ہو کر ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ حکومت کب کہتی ہے کہ جی اب کوئی ایسی حکومت ہوتی ہے جو کہتی ہے ہم انتخابات کرانے لگے ہیں؟ حکومت نے تو دیکھ لیا ہے یہ جو 17 جولائی کو پنجاب میں دیکھیں پنجاب کا ضمنی الیکشن نہیں تھا. پنجاب کا الیکشن جو ہے پورے پنجاب میں تھا. آپ کا نارتھ پنجاب میں سیٹس تھیں, ساؤتھ میں تھیں, ویسٹ میں تھی, سینٹر میں تھی. تو تقریباً یہ جو 20 سیٹیں تھیں یہ پورے پنجاب کے اوپر جو ہے تقسیم ہوئی تھیں. تو ادھر سے ان کو فلیور آ گیا. ابھی لبرٹی چوک میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یہ گڑھ تھا ایک زمانے میں مسلم لیگ نواز کا, کوئی لیڈر ہوتا نہیں ہے, وہاں پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد لوگ آ جاتے ہیں. تو کیا پی ڈی ایم کو نظر نہیں آ رہا یہ اس وقت جو ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, شاید ہم اتنے ہی مقبول ہیں. یہ ہر روز کے حساب سے عوام سے دور اور دور تر ہوتے جا رہے ہیں اور عوام نے فیصلہ کیا ہوا ہے الیکشن اسی سال ہوں گے. جی درانی صاحب آپ نے شیخ رشید کے سٹیٹمنٹ کو کامنٹ نہیں کیا, مگر جب آپ کہتے ہیں کہ اسی سال ہوں گے تو پھر کہیں تو آپ کی بات ہو رہی ہوگی, کسی نے تو آپ سے کہا ہوگا الیکشن ہوگا. ایسے خود بخود الیکشن کیسے ہوگا؟ یا وہ جو نمبر بند کر دیے, بلاک کر دیے عمران خان صاحب نے, وہ ابھی بھی بلاک ہیں یا اوپن ہو گئے ہیں؟ مجھے تو علم نہیں ہے کوئی نمبر انہوں نے بلاک کیا اوپن کر دیا. میں تو صرف آپ کو عوام کو بتا رہا ہوں. دیکھیں ہمارے ساتھ بالکل ایک ہمارا قریبی ہمسایہ ملک ہے سری لنکا میں. جب آپ عوام کو نہیں مانتے پھر عوام اپنا فیصلہ کرے تھے. ابھی فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے جو حکمران ہیں کہ اس طریقے سے جانا ہے یا خود الیکشن کال کرنا ہے. اس میں نہ کسی کے نمبر بلاک یا ان بلاک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جن کے نمبر بلاک اور ان بلاک ہونے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اس پہ عوام نے فیصلہ سنا دیا. جو میں بتانا چاہ رہا ہوں پاکستان جو ہے وہ بدل چکا ہے. پاکستان حقیقی آزادی کی طرف چلا گیا ہے. یہ ایک نئی موومنٹ ہے. پاکستان 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے. ہم تقریباً لگ بھگ 22-22.5 کروڑ لوگ ہیں. اس ملک میں کسی کے بلاک اور ان بلاک نمبر سے فرق پڑے گا میرا خیال ہے. وہ وقت بدل گیا ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ اس سال الیکشن ہوگا, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو درانی صاحب آپ کہہ رہے ہیں عوام کی طاقت ہے اور وقت بدل چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف وفاقی حکومت کے خاتمے کے لیے جو اتحادی جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے, کتنا پر امید ہیں آپ لوگ کے اتحادی جماعتیں حکومت چھوڑ کر آپ کے ساتھ آ کھڑی ہوں گی؟ دیکھیں ہم کو حکومت گرانا نہیں چاہ رہے, ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ارلی انتخابات ہو جائیں. ہم بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اس وقت جو عمران خان صاحب نے جب پہلے فیصلہ کیا تھا, اسمبلیاں توڑ دی تھیں, انہوں نے یہی کہا کہ ایک جمہوری طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ واپس عوام کے پاس جائیں. یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. یہ جو لوگ تھے جو کہ رجیم چینج کے تھرو ہمارے پر مسلط کیے گئے, ان کے کیسز تھے کورٹ میں. جی انہوں نے اپنا NRO 2 لینا تھا. NRO 2 کے لیے انہوں نے نام امینڈمنٹ کرنی تھی, جس کی وجہ سے سارا جو انہوں نے کام کیے جو کہ بجلی کو بڑھانا, تو گیس بڑھانا, ملک لوگوں کی زندگیاں مشکل میں لے کے آنا. پاکستان 6% گروتھ پہ جا رہا تھا اور ابھی جو ہے ہم ڈیفالٹ کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے آج چیف آف دی آرمی اسٹاف نے امریکہ کو ریکویسٹ کر دی ہے کہ جلدی کر دیں. یہ اس طرح کی صورتحال 9 اپریل کو نہیں تھی. یہ اچانک ان لوگ یہ ہمارے پر مسلط ہوئے. تو ہمارا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ جی آپ شفاف انتخابات ہوں اور شفاف انتخابات کے ذریعے ایک مضبوط حکومت آئے. یہ پاکستان کا حل ہے.
اس میں احتیاطی جماعتوں سے ہم کوئی حکومت کے خلاف کوئی ایسا وہ نہیں وینچر لے کے آ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جی جلدی انتخابات کرائیں تاکہ ایک لیجٹ گورنمنٹ آئے. یہ ایک لیجٹ گورنمنٹ نہیں ہے, اس کی لیجٹمیسی کوئی نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور ان کو مشکلات کا سامنا ہے, اور دنیا بھر میں پتہ ہے ان کا کیریکٹر کیا ہے اور ان کی حکومت کیسی ہے, تو اس لیے ان کو کوئی بیل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں. درانی صاحب 11 ارکان قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے استعفے کل منظور کی اور آج الیکشن کمیشن نے بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے. اس پر آپ لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اگر اس پہ ضمنی الیکشن آ جاتا ہے, آپ کی کال جنرل الیکشن کے سے ہٹ کے ادھر وہ جاتا ہی نہیں ہے, ان 11 پر ضمنی آ جاتا ہے, پی ٹی آئی حصہ لے گی؟ بالکل لے گی, ہر الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور آگے بھی لیتی رہے گی. ہم نے ابھی جو ہے ادھر کرم ایجنسی میں الیکشن تھا, اس میں حلقے میں 45 NA45 میں ہم نے الیکشن میں حصہ لیا. الیکشن ہم ہر جگہ لڑیں گے جی, یہ تو جمہوری طریقہ ہے. آگے کا اختیار پھر ہمارا ہے کہ ہم الیکشن میں واپس جاتے ہیں اسمبلی میں کہ نہیں جانتے. وہ جو کہ ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ یہ ایک غیر آئینی ہے اور غیر جمہوری طریقے سے ہم پہ مسلط کی گئی ہے, جو آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے, جس طریقے سے مسلط ہوئے ہیں. درانی صاحب اگر حکومت ایسے ہی گروپس کے اندر استعفے منظور کرتی رہی تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا کہ اگر وہ ہر مہینے 10-12 الیکشن استعفے کرتی گئی حکومت اور پھر ضمنی ہوتے رہے تو پھر کیا بنے گا؟ پھر ایسے ہی چلے گا معاملہ؟ ہم تو بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو میدان میں لے کے آئیں, تو میدان چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں. کرائے الیکشن جی, ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. جس طرح کے الیکشن انہوں نے پنجاب میں ہو گیا, 163 طریقہ کار جو پٹن آرگنائزیشن نے بتایا تھا کہ وہ 163 طریقے انہوں نے استعمال کیے, ہم اللہ نے کیا ہم جیت گئے. ابھی ادھر بھی کرائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاپولیرٹی رینج چیک ہونا چاہیے نا سب کا, کہ ہم جب الیکشن کی کرائیں گے 11 نہیں کراتے, 2 کرا دیں, 5 کرا دیں, ہم ان کو ایسی شکست دیتے رہیں گے. عوام نے فیصلہ کیا ہوا ان کے خلاف, عوام نکلے گی ووٹ کرنے کے لیے. سر آپ اور جماعت بار بار عمران خان صاحب بھی شفاف الیکشن کی طرف جانے کی بات کرتے ہیں, جب آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں ان کے ساتھ, تو یہ الیکشن کی کال کون دے گا, کون اس طرف لے کر جائے گا؟ اگر آپ لوگ اکٹھے بیٹھیں گے نہیں, پھر الیکشن کمیشن پر اعتراض ہیں پی ٹی آئی کو, الیکشن کمشنر پر اعتراض ہے, پروسیجر پر اعتراض ہے, آپ کی نے اپنی اصلاحات کی تھی, اس حکومت نے آ کر اپنی اصلاحات کر دی ہیں, تو کس طریقے سے نظام آگے بڑھے گا؟ عام انتخاب کی طرف تو تبھی جا سکتے ہیں جب پارلیمان فیصلہ کرے کہ ہمیں عام انتخاب کی طرف جانا ہے. دیکھیے, حکومت کو ہم نے ایک آفر دی تھی کہ آپ الیکشن ڈیٹ اناؤنس کر دیں, اس کے بعد پھر ہم آپ سے گفتگو مذاکرات کر سکتے ہیں. کہ نیچرلی الیکشن کمیشن جو ہے, چیف الیکشن کمشنر متنازع ہو چکے, اور الیکشن کمیشن بھی متنازع ہے. جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں یا جو الیکشن کرائے ہیں وہ سارے متنازع ہیں, تو اس لیے وہ طریقہ کار وضع ہو جائے گا, لیکن پہلے آپ الیکشن کی تاریخ دے دیں. ہو جائیں گے, وہ تو ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جو ہر پارٹی لیڈر. درانی صاحب, اگر الیکشن کی تاریخ نہیں آتی تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی سڑکوں پر رہے گی, احتجاج جاری رہیں گے؟ شاہ محمود کو رشید. دیکھیے, میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ طریقہ کار وضع کرنا ہے حکومت نے. وہ سری لنکن ماڈل پہ جانا چاہتے ہیں یا پرامن طریقے سے ڈیٹ اناؤنس کر دیں. عوام کے جو ہے نا سینٹیمنٹ, اگر آپ اسٹوڈیو سے باہر جا کے پوچھے لوگوں سے, وہ سینٹیمنٹ انالیسس کر لیں. عوام کا جو ہے غم و غصہ دیکھ لیں آپ, وہ غم و غصہ ہے ان کا, یہ غم و غصے میں باہر نکلتے ہیں. جب بھی عمران خان نے کال دی وہ غم غصے میں باہر آتے ہیں. یہ خوددار قوم ہے, ان کے اوپر آپ نے مسلط کر دیے ہیں لوگ, وہ نہیں مانتے ان کو. آپ مجھے بتائیں کہ ایک کال میں 29 شہروں میں عمران خان سپیچ کر رہا ہے جی, اور یہ ایک جلسہ کراتے ہوئے 6 مہینے لگاتے ہیں. ہم نے ایک دن میں عمران خان کال دے رہے, 29 مختلف شہروں میں جلسے ہو رہے ہیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں جو ہے عوام نے فیصلہ کیا ہوا ہے. آپ عوام کے فیصلے کی بات کریں, ابھی پنجاب میں آپ کی حکومت آ گئی درانی صاحب, مہینے میں جائیں, 1.5 مہینے جائیں, 2 میں جانا انہوں نے ہے. درانی صاحب, ٹائم لکھا جا چکا. الیکشن کارڈ تو آپ کے ہاتھ میں بھی ہے, پنجاب میں آپ کی حکومت آ گئی ہے, کے پی کے میں آپ کی حکومت ہے, آپ 2 اسمبلیاں ختم کریں, حکومت پر بوجھ بن جائے گا, دباؤ بن جائے گا کہ وہ چلیں جنرل الیکشن کی طرف, یا آپ کا پلان ہے کہ نہیں اب یہ نظام چلے, آپ پنجاب اور کے پی کے لینے کے بعد اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں, اسمبلیاں کنٹینیو کریں؟
میں نے ہم ایک ہی سوال کو گفتگو کر رہے ہیں. سر آپ پنجاب اور کے پی میں آ چکے نا, آپ ان سے الیکشن مانگتے ہیں, آپ ان پہ پریشر ڈالیں, اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں. تابع ہے وہ بھی دیکھیں پہلے وہ تو امپورٹڈ رجیم نہیں ہے. امپورٹڈ رجیم کے خلاف انہوں نے دیکھے نا, حمزہ شہباز آیا, لوگوں نے فیصلہ کر کے اس کو باہر نکال پھینکا. امپورٹڈ رجیم تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے, پہلے یہ جائیں ساتھ وہ بھی چلے جائیں گے. نیچرلی پورے پاکستان میں الیکشن ہونا ہے, الیکشن تو ہو جائے گا. اب ہم اس کو کیوں ان کو جو ہے اپرچونٹی دیں اس طرح کی؟ یہ عوام کی زور کے تحت ہی جائیں گے, اور وہ اسٹریٹجی ڈیفائنڈ ہے. روز کے حساب سے عوام جو ان کے ساتھ کر رہی ہے یہ کرتے جائیں. اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کر دیا ہے. مسلم لیگ نواز کا ہوم ٹاؤن ہے لاہور, روز لاکھوں بندہ نکل آتے ہیں ان کے خلاف. اس گرمی میں 45-47 ڈگری ٹیمپریچر میں یہاں پہ آپ اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں, اس میں لوگ گھنٹوں باہر کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ کوئی اس کے لیے تو نہیں آئے ہوئے, وہ احتجاج کے لیے آئے ہوئے ہیں. اور جب آپ ان کو زیادہ مشتعل کریں گے, آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے, تو پھر ان کے پاس راستے کیا ہے؟ پرتشدد احتجاج ہو جائے گا. وہ اس طرف ہم جانا نہیں چاہ رہے ہیں. ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ عزت سے گھر چلے جائیں, جو کہ عزت ان کی رہی کوئی نہیں, جو باقی رہی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا درانی صاحب, ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے فائنینشل ٹائمز کی سٹوری ہے جس کے آج ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں, جو بڑی تفصیل سے چھاپی گئی ہے, اس کا کوئی حصہ نقطہ چھوڑا نہیں گیا اس کو چھاپتے ہوئے. آپ کے خیال میں سٹوری کتنی ڈیمیجنگ ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ دیکھیں جی, جنہوں نے سٹوری لکھی ہوئی ہے, جو سائمن کلارک صاحب ہیں, سائمن کلارک صاحب نے نا جو آلریڈی ایک بک بھی لکھی ہوئی ہے جو کہ عارف نقوی کے اوپر ہے جی, اس کا جواب لکھا ہوا ہے. جو ہے اس بک کا نام ہے پروبلی دی کی مین. کی مین جو ہے وہ سائمن کلارک نے لکھی ہوئی تھی. پھر ان کو جو ہے پیٹرنائز کر دیا گیا تھا اٹلانٹک کاؤنسل سے سائمن کلارک کو. اچھا یہ کوئی سٹوری نہیں ہے, بھی نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, ری پبلش ہوئی ہے کیونکہ اس نے کتاب بیچنی تھی. اس کا جواب عارف نقوی صاحب نے بھی دیا تھا. اس میں کوئی ڈیمیجنگ بات ہمارے لیے ہے نہیں, کیونکہ عارف نقوی صاحب نے جو ہے وہ ہمیں ایفیڈیوٹ دیے ہوئے تھے دونوں کے لیے. دیکھیں یہ جو فورن فنڈنگ ہے نا جی, جو آپ بار بار کہتے ہیں فورن فنڈنگ, فورن فنڈنگ سے مراد یہ ہے کہ غیر ملکی کسی گورنمنٹ نے یا ایجنسی نے آپ کو پیسے دیے ہیں. صحیح. عارف نقوی پاکستانی شہری ہے, ملک سے باہر رہتا ہے. ابھی جن کے پاس نائک آب ہیں وہ مجھے پیسے دے گا, وہ فورن فنڈنگ ہو جائے گی؟ نہیں, وہ آپ کے پاکستانی باہر سے پیسے دے رہے ہیں, اس کا ریکارڈ ہم نے جمع کرایا ہوا ہے. اچھا جی, ایک ہے اسے کہتے ہیں فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ. فورن ایجنٹ رجسٹریشن ایکٹ یہ امریکہ میں ایکٹ ہے, جس میں جتنے بھی لوگ فنڈ ڈونیشن دیں گے ان کا ریکارڈ آٹومیٹکلی فارا سائٹ پہ چلا جائے گا. درست. جب آ جائے گا تو یہ جو سٹوری ابھی کی گئی ہے یہ میرا خیال ہے فرمائشی سٹوری ہے جو کسی نے کروائی ہے. ٹھیک ہے درانی صاحب, ایک بریک کی اجازت دیجیے گا. ڈیمیجنگ ہے یا نہیں, کیا فرمائشی سٹوری ہے؟ پھر پچھلے 10 سال سے خود پی ٹی آئی نے کوشش کی نہیں کی اس کو کرنے کی, اور تاخیر کی وجوہات کیا ہیں؟ اکبر ایس بیابر بھی ساتھ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے اس بریک کے بعد. پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. اکبر ایس بابر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ممنوعہ فنڈنگ کیس کا معاملہ, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ 8 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے, کیس کا فیصلہ محفوظ ہو چکا. اکبر صاحب, الیکشن کمیشن ابھی بھی اسے منظر عام پر نہیں لا رہا ہے. اب سیاسی جماعتوں نے بھی دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے, اعتراضات کیے جا رہے ہیں بہت سے اس کیس کو لے کر. آپ کی رائے میں یہ کیس اتنا لمبا چلا کیوں, اور تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ مستقل اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, میں بجائے اس کے کہ میں اپنی رائے دوں, میں فیکٹس کے اوپر بات کرتا ہوں. یہ کیس نومبر 2014 میں داخل کیا گیا اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا, پھر میری ممبرشپ کو چیلنج کیا, پھر اس کے بعد اسکروٹنی کمیٹی جو بنی اس کو چیلنج کیا. 9 انہوں نے ریٹ پٹیشنز کیے ہائی کورٹ میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسکروٹنی نہ ہو سکے, یہ کیس آگے نہ چل سکے. پھر آخری حربہ یہ تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کا ایک ساتھ فیصلہ ہو, جو کہ پھر بارہا ہر لیول پہ مسترد ہوا کہ ہر کیس کی اپنی نوعیت ہوتی ہے, اپنی ایک تاریخ ہے. تو اس کا الیکشن کمیشن نے 10 اکتوبر 2019 کو ایک آرڈر پاس کیا. اس آرڈر میں انہوں نے لکھا کہ یہ کیس جو ہے فورن فنڈنگ کا, یہ تاریخی تاخیری حربے استعمال کیے گئے پی ٹی آئی نے
کہ اس کو ڈیلے کریں. پھر جب اسکروٹنی کمیٹی بنی مارچ 2018 میں تو ٹی او آر میں لکھا ہے کہ یہ 1 مہینے میں اپنی رپورٹ جمع کرائیں گے. ان کو 4 سال لگ گئے. انہوں نے ہم سے تمام دستاویزات خفیہ رکھے جو جنوری 2022 میں ہمارے سامنے پیش کیے گئے. یہاں تک کہ جب ہم اسکروٹنی کمیٹی میں ہر 4 سال جب میٹنگز ہوتی تھیں تقریباً 90 کے قریب 95 کے قریب ہوئی تو ہم کہتے تھے کہ ہمیں دستاویزات دکھائی جائیں. ہماری دستاویزات ان کے پاس ہیں, ان کی دستاویزات ہمارے پاس, ہم دونوں اپنی رائے قائم کر کے آپ کو مشورہ دیں گے, پھر آپ اپنی رپورٹ مرتب کریں. وہ آگے سے جواب دیتے تھے کہ ہم آپ کو یہ دستاویزات اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ پی ٹی آئی اعتراض کرتا ہے. یعنی ملزم جس پہ الزام ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے ثبوت جو ہے وہ چھپانے کی کوشش کرے گا. تو یہ معاملہ 2022 تک اس طرح چلا. اس کے بعد جب اسکروٹنی کمیٹی کے اندر بہت سارے مراحل ایسے گزرے, بہت ساری ایسی چیزیں گزری جس میں تاخیری حربے استعمال کیے گئے. بالآخر الیکشن کمیشن نے اسکروٹنی کمیٹی کو مئی 2021 آخری ڈیڈ لائن دیا, وہ بھی وہ پورا نہیں کر سکے, اور دسمبر 2021 میں اور جنوری کی 4 تاریخ 2022 کو انہوں نے اپنی جو رپورٹ تھی حتمی وہ مرتب کی اور وہ دونوں فریقین کو دی. اور پھر دونوں فریقین نے اس رپورٹ پہ اپنے تبصرے کیے اور تبصرے ریٹن کامنٹس جمع کرائے. اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کی موٹی موٹی جو فائنڈنگز ہیں وہ کیا ہے؟ 88 غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی, 350 غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی, عمران خان اور پی ٹی آئی نے بینک اکاؤنٹس کو چھپایا, پی ٹی آئی نے 11 اپنے ہی اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ظاہر ہوئے ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا. ان اکاؤنٹس کو کون آپریٹ کرتا تھا؟ اسد کیسر, شاہ فرمان, عمران اسماعیل, میاں محمود رشید, نجیب ہارون اور سمر وغیرہ وغیرہ. اور انہوں نے لکھا کہ ہمیں تو اپنے ان اکاؤنٹس کا پتہ ہی نہیں تھا, اگرچہ ان اکاؤنٹس میں ہم پیسے ڈال رہے تھے لیکن ہمیں تو یہ اسٹیٹ بینک کے ذریعے پتہ چلا. اسٹیٹ بینک نے کب دستاویزات حاصل کی؟ جولائی 2018 میں. اب سب سے حیران کن بات, ہمارے پاس دستاویزی ثبوت آگے جو ہم نے الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ ان اکاؤنٹس کو دسمبر 2012 میں ان کی مرکزی فائنانس بورڈ آپریٹ کر رہا تھا, ان سے خط و کتابت کر رہا تھا, ان کے مرکزی فائنانس سیکرٹری ان کو لیٹرز لکھ رہے تھے. اب آئیے اگلی چیز پہ جو بڑا سمپل ہے. قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ ایک پاکستانی انفرادی حیثیت میں, چاہے وہ ڈیول نیشنل کیوں نہ ہو, پاکستانی ہونا لازمی ہے, وہ جتنا مرضی پیسہ دے دے. اب یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا آدمی تھا وغیرہ, اکاؤنٹس میں ووٹن کرکٹ لمیٹڈ کا لکھا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں جب پیسہ آیا ہے وہ ووٹن سے آیا ہے. تو جب پاکستانی کمپنی بھی کسی سیاسی جماعت کو فنڈ نہیں کر سکتی, وہ بھی ممنوع فنڈنگ میں آتی ہے, پاکستانی این جی او بھی نہیں کر سکتی, تو ایک آف شور کمپنی غیر ملکی جو ووٹن کرکٹ ہے جب وہ $2.1 ملین دیتی ہے وہ تو ویسے ہی ضبط ہوتا ہے اور ویسے ہی اس کے علاوہ وہ فورن ایڈڈ پارٹی کی کیٹیگری میں چلے جاتی ہے. فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ آئی ہے ابراج گروپ کی طرف سے $21 لاکھ جس کا آپ بھی حوالہ دے رہے ہیں, یہ اس سورس میں شامل ہے جو آپ نے الیکشن کمیشن کو دیا تھا؟ دیکھیے جو اس میں جو آج کی رپورٹ کی وجہ سے جو چیز سامنے نہیں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ووٹن کا $2.1 ملین تو اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں آ گیا تھا اور وہ غیر قانونی فورن فنڈنگ میں آتا ہے کیونکہ فورن آف شور کمپنی ہے. لیکن انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ پاکستانیوں سے جمع کیے, جبکہ سائمن کلارک کی جو سٹوری ہے, جو پولیٹسر نامنیٹڈ وہ ہے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, یہ دنیا کا پائے کا ٹاپ کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے, اس نے یہ لکھا ہے کہ اس کے پاس بینک سٹیٹمنٹس ہیں, ای میلز ہیں, منی ٹریل ہے کہ یہ جو 1.3 آؤٹ آف دا 2.1 ملین یہ ابراج کمپنی کے ذریعے آیا اور $2 ملین ایک عرب شیخ نے دیے جو آج بھی ان کے یو اے کا وزیر ہے. اب وہ غیر ملکی شہری جب فنڈنگ کرتا ہے یا ابراج پہ نیو یارک کورٹ میں کیس چل رہا ہے, وہ ابراج کا جو پیسہ ہے اس میں $1 ارب کا الزام ہے عارف نقوی کے, اس نے غبن کیا, فراڈ کیا, تو وہ امریکن منی ہے, وہ ان کے پینشن فنڈ کا ہے, ملنڈا گیٹس کا پیسہ ہے. تو کیا ابراج کا پیسہ کسی سیاسی جماعت کی فنڈنگ میں جا سکتا ہے؟ ویلڈ کوسچن. اکبر صاحب ایک اور معاملہ ہے جو آج فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اسی طرح سے فنڈ اکٹھا ہوتا ہے, لنچ ہوتا ہے, ڈنر ہوتا ہے, کچھ تقریبات ارینج کی جاتی ہیں, اس کے ذریعے فنڈ اکٹھا ہوتا ہے. یہ جو اب میچ کی بات ہے ووٹن پیلس پر کھیلے جانے والے, یہ ایک اہم حصہ ہے. ایونٹ میں مہمانوں کو 2 سے 2,500 پاؤنڈ کی ادائیگی تھی. یہ رقم فلاحی مقصد کے لیے حاصل کی گئی تھی, سیاسی کے لیے استعمال کی. آپ کا اس پر آپ بات کریں کہ جرم ہے کہ چیریٹی کی رقم پولیٹیکلی یوز نہیں ہو سکتی, یا یہ رقم کا اکٹھا ہونا جس طرح ہوئی تھی وہی جرم ہے؟ نہیں, میں نے عرض کیا نا,
کوئی غیر ملکی پاکستانی کسی سیاسی جماعت کو پیسہ نہیں دے سکتا. اگر وہ دے گا وہ فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر کوئی فورن کمپنی ہے تو وہ فورن ایڈڈ ڈکلیئر ہو جائے گی. اگر وہ پاکستانی کمپنی ہے وہ ممنوعہ فنڈنگ ہے، وہ ضبط ہو جائے گی. اگر وہ کوئی پاکستانی این جی او ہے وہ ضبط ہو جائے گی. اب جو طریقہ کار ہے کہ فنڈ ریزنگ ڈنرز وغیرہ، دیکھیے بات اس کا نہیں ہے. بات اس کا ہے کہ اگر آپ ڈنر میں 100 پاکستانی بلاتے ہیں، ہر پاکستانی 100 200 500 ڈالر دیتا ہے، تو آپ ان کے نام، ان کی رقوم، اس تاریخ، اس ایونٹ کی ڈیٹیلز اور ان لوگوں کی سورس دیتے ہیں کہ ان کا کوئی شناختی کارڈ نمبر ہے یا کوئی ریفرنس ہے. یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. یہ ڈیٹیلز ان کے پاس نہیں تھی. اکبر صاحب قطع کلامی کی معذرت، وقت کم ہے، میں ایک دو سوال آپ سے ذرا پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہ جو فنڈ اکٹھا ہوا، کیونکہ آپ خود پی ٹی آئی کا حصہ رہے ہیں اور آپ ان تمام چیزوں اور پروسیجر کو بیسک سے ڈیٹیل سے جانتے ہیں، کیا آپ کی رائے میں اب آپ کی اوپینین جاننا چاہ رہی ہوں، پی ٹی آئی جس وقت یہ فنڈ لے رہی تھی یا اکٹھا کرتی، وہ کانشیس تھی کہ پروسیجر کیا اور فنڈ کیسے اکٹھا ہونا ہے، یا تھوڑا لاپرواہی میں فنڈ اکٹھا ہو گیا، یا پتہ ہی نہیں تھا کہ طریقہ کار کیا ہے، کتنا اس کو پروسیجر وائز لے کے چلنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی ریڈنگ کیا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے، میں اس کا بڑا سمپل جواب دیتا ہوں. جب میرے عمران خان سے اختلافات ہوئے تو اس میں ایک ای میل چین موجود ہے جو ایک پروگرام میں شائع بھی کی گئی، پھر وہ پروگرام بند کر دیا گیا. ایک خط ہے ستمبر 2011 کا جو عمران خان کو ہینڈ ڈیلیور کیا تھا میری طرف سے، میرے دستخطوں سے، وہ آج ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے. اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی میں کرپشن ہے، ریئل اسٹیٹ کی کرپشن ہے، آپ کی فنڈ ریزنگ میں منی لانڈرنگ ہو رہی ہے، ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے، امریکہ میں کمپنی آپ نے رجسٹر کی ہوئی ہے جس سے پیسہ آ رہا ہے جو غیر قانونی ہے. This will put PTI in serious legal jeopardy. تو جب میں ستمبر 2011 میں یہ تمام نشاندہی کر چکا تھا تو کوئی بھولا پن کا دعویٰ تو بےمانی لگتا ہے نا. اچھا ایک سوال اور، یہ جو جتنی باتیں اور چیزیں سامنے پبلش ہو کر آ رہی ہیں یا جب اس کیس کو دیکھا جائے پتہ چل رہی ہیں، ممنوعہ فنڈنگ ایک معاملہ اور اکاؤنٹس کا چھپانا دوسرا، آپ کے خیال میں ملکی آئین و قانون میں ایک بات کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ایک سے زیادہ معاملات کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ یعنی کہ اثرات ایک طرح کے ہوں گے، ایک سے زیادہ طرح کے ہو سکتے ہیں نتائج اور فیصلہ سامنے آنے پر؟ دیکھیے ایک سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ ایک ہوتا ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ، پھر فورن فنڈنگ یعنی فورنرز اور فورن کمپنیز، تو یہاں پہ پروہیبٹڈ بھی ہے، فورن فنڈنگ بھی ہے، فورن نیشنلز نے کی ہے، فورن کمپنیز نے کی ہے، اس کے اپنے نتائج ہیں. پھر جو پارٹی کا چیئرمین ہے، ہر پارٹی کا چیئرمین ہر سال ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہے، ایک ڈیکلیریشن دیتا ہے کہ میرے اتنے اکاؤنٹس ہیں اور میں نے کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ ریسیو نہیں کی میری پارٹی نے. تو جب وہ جو سرٹیفکیٹ ہے، یہ ڈیکلیریشن ہے، وہ فیک ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے بیسڈ آن فیکٹس جو آلریڈی سامنے آ چکے ہیں، تو پھر اس کے نتائج ہوں گے پارٹی کے چیئرمین کے. انہوں نے ایک آئینی ادارے کے سامنے غلط بیانی کی، انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے مس ڈیکلیریشن کی. پھر اس کے بعد جو مثلا ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ ہے جنہوں نے آتھرائز کیا، ان کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. یہ تمام اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں اور بہت وسیع اختیارات ہیں. سر اگر میں بالکل آپ سے پوچھوں آخر میں کہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کی رائے کیا، امکان کیا ہے؟ فیصلہ تو نہیں، خیر امکان کیا ہے؟ دیکھیے میں فیصلے پہ تبصرہ اس لیے نہیں کرتا کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں پری جج کروں ججمنٹ کو. میں جس چیز پہ بڑا کنونسڈ ہوں وہ یہ ہے کہ جو کرائم کمٹ ہوا ہے اس کے فیکٹس اینڈ ایویڈنس الیکشن کمیشن کے سامنے ہے. میری ان سے صرف یہ توقع ہے کہ تاریخ رقم کریں، ہسٹورک فیصلہ دیں، فل فورس آف دا لا اپلائی کریں، تاکہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ قانون کے نیچے آئیں، قانون سے بالاتر نہ رہیں، اور یہاں بادشاہتیں ختم ہو اور پارٹیز جو ہیں وہ نرسری بنے لیڈرشپ کی، تاکہ میرٹ پہ لوگ نیچے سے اوپر آئیں. یہ بادشاہ کی طرح نہیں لوگ بیٹھے ہوتے اپنے فیصلے کرتے ہیں، آپ پارٹی میں، آپ پارٹی سے باہر ہو، آپ اندر ہو، آپ کو یہ عہدہ ہے، آپ کو یہ ٹکٹ ہے، یہ معاملہ. اور ہم برطانیہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ 5 سالوں میں 4 وزیر اعظم بدلے. ابھی بورس جانسن ووٹ آف نو کانفیڈنس جیت کیا، اس کی اپنی پارٹی نے 150 لوگوں نے اس کے خلاف ووٹ بھی دیا. ووٹ آف نو کانفیڈنس جیتنے کے باوجود اس کے اپنے وزیروں نے استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا یو آر ناٹ ایکسیپٹیبل. کیا جرم کیا تھا؟ کووڈ میں ایک پارٹی اٹینڈ کی تھی 10 ڈاؤننگ اسٹریم میں. بہت شکریہ اکبر اسبابر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. پاکستان میں بھی ویسے 5 سالوں میں 5 وزن تو بدل لیے گئے، لیکن قانون کتنا پریویل کیا آپ بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.